जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। आज है जी 26 जून 2026 और जुमे का दिन। आज आशूरा है सर, और मुहर्रम उल हराम का ये एक ऐसा दिन है कि जिसको दुनिया भर में इसकी याद ताज़ा की जाती है, और इसका एक ख़ास पैगाम है, इसका एक ख़ास मैसेज है इस दिन का, और वो आज हमें समझ नहीं आया। आज तक हमें वो पैगाम समझ नहीं आया, और उस पैगाम को लेके अब जो ज़ालिम है, जो यज़ीद है, वो भी काले कपड़े पहन के मातम करता फिर रहा है, ताकि उसके ऊपर नज़र ना पड़े आज का यज़ीद। और मैं कुछ तस्वीर देख रहा था, मैं देख रहा था कि तमाम उलमा इकराम जो यज़ीद वक़्त के पास बैठे हुए थे, वो आज मुजालस में मरे हुए यज़ीद के बारे में बता रहे हैं, ये बंदा चंगा नहीं सी हैगा, उन्हें बड़ा ज़ुल्म कीता, उन्हें मोहम्मद हुसैन नाल बड़ा ज़्यादती की थी उन्हें। मैसेज जो है ना वो इसका ये इस मुहर्रम का, वो ये जो अशूरे का दिन है, ये मुहर्रम का, या इमाम हुसैन की जो ये दास्तान है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो उस वक़्त इमाम हुसैन ने कि उनको स्टेम्प चाहिए थी, उनको एक लेजिटिमेसी चाहिए थी उस यज़ीद को अपनी हुकूमत के लिए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानवादा है, उनके जो खानदान है, उनके जो लोग हैं, वो भी मेरे साथ हैं। ये वो जो लेजिटिमेसी थी, ये उसको चाहिए थी, और इसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपना सारा खानदान गँवा लिया, अपना खानदान कबार को जो कुर्बान कर दिया, लेकिन लेजिटिमाइज़ नहीं किया। मैं इसको इस तनाज़ुर में देखना चाहता हूँ, बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, इस तनाज़ुर में करना चाह रहा हूँ, आज के वक़्त जो पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं। आज के इस वक़्त में ये हो रहा है कि इस वक़्त भी इमरान खान जो है, इस हुकूमत को, नाजायज़ हुकूमत को, लेजिटिमाइज़ हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। बारहा आपसे भी ये चीज़ अर्ज़ की है, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि इमरान खान ने जेल जाने से पहले कहा था कि मैं मार दिया जाऊँ या मैं गिरफ्तार कर दिया जाऊँ, आपने इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना। ये वो मैसेज है जो हुसैनियत का हमें जो मैसेज मिलता है, वो यही है कि नाजायज़ हुकूमत जो होती है, जो काबिज़ हुकूमत होती है, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने एक्सेप्ट नहीं किया, और यही जो चीज़ है वो उसकी सुन्नत को लेके इमरान खान चल रहे हैं, और उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये एक नाजायज़ हुकूमत है, इसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना। अब एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँगा कि वो ये कि यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि आप हुकूमत वक़्त के खिलाफ बात नहीं कर सकते, या बादशाह वक़्त के खिलाफ बात नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत होती है, उसको आपने हर हाल में उसका सरनगू आपने करना उसके आगे। लेकिन इमाम हुसैन की सारी जो स्ट्रगल है, वो इस बात को बताती है कि जो नाजायज़ काबिज़ीन होते हैं हुकूमत के ऊपर, उनको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। ये नहीं हो सकता कि फॉर्म 47 की हुकूमत बने और आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि यज़ीद अपने बेटे को बना दे कि जी ये मेरा पुत्र है, तो ये हुण बनेगा, तो इसको सारे एक्सेप्ट कर लें, ये नहीं हो सकता। ये जो है, जो फ़ोर्स की हुई हुकूमत है, जो आपके ऊपर काबिज़ कर दी गई है, जो आपके ऊपर बिठा दी गई है, जो लोग हैं, जो हुकूमतें बिठा दी गई हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, जब वो हुकूमतें कहलाएँगी नहीं। हुकूमत सिर्फ़ उसी की ताबेदारी के कहा गया है, इस्लाम में, दीन में, कुरान में, उसी हुकूमत की ताबेदारी के कहा गया है कि जो हुकूमत अवाम या शूरा या एक कंसेंसस से आती है। काबिज़ हुकूमत जो होती हैं, उनके खिलाफ जिहाद आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो ये बात कुरान में की गई, उसकी वजह ही ये है। वो बनी ही इस वजह से है कि आपने हक और सच के साथ खड़े होना है। अब हक और सच के साथ जब आपने खड़े होना, तो आपने ये नहीं देखना कि हुकूमत कैसी है, आपने ये देखना है हुकूमत बनी कैसी है। पहले तो वो झूठ की बुनियाद पे यज़ीद ने एक सारे का सारा ड्रामा किया था, उसके लिए इमाम हुसैन खड़े हो गए। बिल्कुल उसी तरह फॉर्म 47 की हुकूमत हम पर लाज़िम की गई, हमारे ऊपर थोप दी गई। उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए, उसको महफूज़ करने के लिए नकवी साहब जैसे लोग कपड़े पहन के, बल्कि काले कपड़े पहन के, अता तारड़ जैसे लोग मजालिस में आपको नज़र आ रहे हैं, और आपको देखने को मिल रहे हैं कि ये सारे लोग हैं जो आपको, इस हुकूमत को ये बता रहे हैं कि जी हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, और जो इमाम हुसैन के साथ जो ज़्यादती हुई थी उसके हम साथ हैं। लेकिन ये भी तो देखें, ज़्यादती की किसने थी? एक काबिज़ ने की थी ज़्यादती, ज़्यादती काबिज़ ने की थी। अब आप जो ये अता तारड़ जो है, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये थोड़ी देर के लिए ज़रा काबिज़ की तरफ तो मुँह करें, ये काबिज़ीन तो ये खुद हैं। और ये काबिज़ करने वाला जो शख्स है, अगर आसिम मुनीर की हम बात करते हैं, तो अगर वो काबिज़ है, तो उस काबिज़ को जो फैसिलिटेट कौन कर रहे हैं? फैसिलिटेट आप कर रहे हैं। और पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो कूफियों का किरदार इस वक़्त अदा कर रही है। यानी हर दिल को आप उठा के देख लो, उसके अंदर इमरान खान है, हर बंदे को उठा के देख लो, उसके अंदर इमरान खान है। हर फ़ोन को उठा के देख लें, तो आपको उसके अंदर इमरान खान है, ये फ़ोन में भी इमरान खान है, और इस खून के अंदर भी इमरान खान है, हर जगह आपको इमरान खान नज़र आता है। लेकिन उसके लिए स्ट्रगल जो है, हर इंसान के फ़ोन में इमरान खान है, लेकिन उसके लिए उसको हम सच्चा भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन उसके लिए हम बाहर निकलने को तैयार नहीं है। खौफ़ हमें है, खौफ़ हमें मारे जाने का खौफ़,
ہمیں دولت کے چھن جانے کا خوف. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، پاکستان میں میرے ایک دوست ہیں، ان سے آن اینڈ آف مجھے کوئی تھوڑی سی گفتگو ہو یہ تھی، بچپن کا بڑا ساتھ ہوا ان کے ساتھ میرا گزرا ہوا ہے. تو اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو زیادہ تر خوف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کو جو یہاں پہ لوگ اٹھا لیتے ہیں ان کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھا ہوں، میں جو مجھے سمجھ میرے ماں باپ بہن بھائی بھی مار دیے جائیں گے یا مر جائیں گے، وہ کسی وقت انہوں نے بھی جانا ہے. لیکن اب ہم نے جس بندے کا ساتھ دے رہے ہیں، ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، وہ ہے عمران خان نیازی. عمران احمد خان نیازی جو ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اس نے اپنی بیوی اس کی اندر ہے، اس کی دونوں آنکھیں خطرے میں ہیں، ان کی جان خطرے میں ہے. عمران خان کی اپنی آنکھ ضائع ہو چکی ہے. 45-50 ٹیمپریچر کے اندر عمران خان جیل کے اندر ہے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ عمران خان خود کر رہا ہے، خود فیس کر رہا ہے. یہ بھاگا ہوا کوئی لوگ ہوں، انگلینڈ میں چلا گیا ہو تو ہمیں اس قسم کی باتیں سوٹ کرتی ہیں. یہ تھوڑا سا اسٹرگل اس لیے لوگ نہیں کر رہے کہ ان کے کچھ ریزرویشن ہے یا محتاط ہیں لوگ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کا لیڈر اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بھی یزید کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یزید کے سامنے جب کھڑے ہونے کا معاملہ ہے تو اس کا اجر عمران خان آپ کو نہیں دے گا. امام حسن حسین جو یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ اس شکل میں دیا کہ آج تک یزید کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور امام حسین کا نام لیجیے. لیکن کوفیوں کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے. کوفیوں نے کیا کردار دیا کہ دلوں میں محبتیں تھیں لیکن وہ امام حسین کے لیے وہ اس طرح باہر نکل نہیں پائے، کھڑے ہو نہیں پائے، اور پھر وہ روتے رہے اور اپنے گلے میں اپنے کن سرنج سواب آ کے چیخا مارتے رہے. وہ بڑی صورتحال بنی. تو میرا اس عاشورے کے دن پہ یہی ہے کہ ہمیں اس وقت ایک چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام حسین کی سنت پہ عمران خان عمل کر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ کوفیوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو کوفیوں کا جو عمل تھا اس سے اگر ہم بچ جائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم اپنی قبروں میں کیلے پڑے ہوں گے. مجھے ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے یاد ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا. اگر آپ کو یہ سر وقت ہر لمحہ یہ بات یاد ہوگی کہ آپ نے اس دنیا سے ایک دن چلے جانا تو آپ کے اعمال ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، آپ کا انداز ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو آپ کم از کم آواز اٹھا سکیں گے، آپ بات کر سکیں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے اس وقت یہاں پہ اس وقت کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کی طرف آپ کے راستے چلیں گے. امام حسین کو جو اجر تھا وہ اللہ پاک نے دینا، اور آپ کا بھی جو اس یزید کے خلاف جو عمل ہونا ہے اس کا اجر آپ کو عمران خان نہیں دے گا، نہ عمران خان آپ کو دے سکتا ہے، نہ آپ کو وزارتیں مل سکتی ہیں. لیکن یہ ایک سنت ہے امام حسین کی، جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ جنت ہے. اب یقین کیجئے کہ جنت میں کیوں کہتا ہوں، میں کوئی مولوی نہیں کٹی بڑی داڑھی رکھی کہ میں تو دسا میں کوئی سرٹیفکیٹ دینا پینا جانتا ہوں، لیکن میں جو سنے ہم دس رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ اللہ الحق ہے. اللہ حق ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحق ہے. الحق کا مطلب ہے الٹیمیٹ ٹروتھ، مکمل سچ، کمپلیٹ ٹروتھ. اگر کمپلیٹ ٹروتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ الحق ہے، تو ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہم جب اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس کا اجر کون دے گا؟ اس کا اجر اللہ دے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ اجر ہمیں کب دے گا؟ وہ تب دے گا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اپنی جنتوں کو سیدھے کرنے کے لیے، اپنے آنے والی زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہونا، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہی وہ سبق ہے جو ہمیں عاشور کے دن ہر سال ملتا ہے. تو اسی 2-4 گھنٹے بعد بھول جانے اگلے دن ہی. بہرحال جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جی اسرائیل نے جو ہے یہ عجیب قسم کی واہیات قسم کی خبر پھیلائی گئی ہے. جی اسرائیل جو ہے وہ آسم منیر کو مروانا چاہتا ہے. بھائی کیوں؟ وہ کی مسئلہ آسم منیر نے کی کرتا تھا؟ آسم منیر کڈا ایڈا بڑا جالا ہے کہ جڑا اسرائیل نو خطرہ پی گیا کہ اسرائیل نے کہا جی مروا دیے انہوں تے یعنی عجیب و غریبی کام ہے. یعنی آسم منیر وہ شخص ہے جس نے پاکستان میں اسرائیل کا فلسطین کا جھنڈا نکالنے نہیں دیا، جس نے جلوس نکلنے نہیں دیا. اتنی فیسیلیٹیشن کی ہے کہ آپ وہ جو کمیٹیاں بناتے پھرتے ہیں ٹرمپ صاحب، ان میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کے یہ حصہ لے رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ ہو رہی تھی سر جی کہ اسرائیل نے حملہ کرا دیا جی کہ آسم منیر کو مروانا. بھی انہوں نے کیوں مروانا؟ اس سے زیادہ بہترین شخص آسم منیر جیسا بہترین شخص اسرائیل کو مل نہیں سکتا. نیتن یاہو کا اتنا قریبی آدمی، اور جے ڈی وینس کا بڑا پکا یار، اور اس کا ٹرمپ کا بڑا بہترین دوست. یہ اس کو کیسے کیوں مروا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے یہ ہوا کیا؟ میں نے بڑا سوچنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کیوں ہے، یہ بات چھوڑی کیوں گئی ہے، یہ بات پھیلائی کیوں گئی ہے. اس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی بالکل واقعتاً سمجھ نہیں آئی. یا تو یہ ہے کہ یہ اب کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس پہ ان کو تھوڑی سی چاہیے کہ جی ہمیں اسلامک ٹچ چاہیے، ہر چیز میں مسالہ ڈال دینا نا.
ہر چیز کے اوپر یہ لگاتے ہیں نا، کسی کے اوپر چاندی کے برگ لگاتے ہیں، کسی کے اوپر سونے کے برگ لگاتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو ٹچ دیتے ہیں، کوئی ٹچ دینے والا کو معاملہ ہے کہ جی یہ بڑے مسلمان ہیں، یہ چونکہ حافظ صاحب ہیں اور حافظوں کو مروا دیتا ہے اسرائیل، تو اس قسم کا کوئی معاملہ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے میری سمجھ سے بات اتنا بڑا ڈرامہ، اتنی بڑی بات ایک ایسا ملک، ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس نے کبھی فلسطین کا جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں دی اپنے پاکستان میں کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخص کو پاکستان کے اندر فلسطین کا جھنڈا اچھانے کی اجازت نہیں، احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اسرائیل مروانا چاہ رہا، نہایت ہی بوگس اور گھٹیا۔ اس کے اوپر ڈیٹیل میں شہباز گل نے بھی بات کی، عمران نے بھی بات کی، عمران ریاض صاحب نے بات کی ہے، ان کا سن لیجیے گا۔ میں انہیں چکی کہ میں تو لگتا ڈرامہ ہی کیتا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، میں نے ایک کلپ دیکھا جی جاوید چودھری صاحب کا۔ جاوید چودھری صاحب ہے نا، یہ ایک پاکستان کا ایک ایسا صحافی ہے کہ جس کی کوئی سمجھو باہر ہی ہو گیا بھی ہے، مطلب یعنی نیلے دے دل نے سارے دے ساری فرماتے ہیں کہ اسرائیل جو تھا اس نے پینیٹریٹ کر دیا اپنے لوگوں کو، اسرائیل کے اندر جاسوسوں کو، اور وہ جو ان کے بندے تھے وہ پینیٹریٹ ہو گئے، اور وہاں پہ دانتوں کا بڑا زبردست کاروبار ہے، لوگوں کے دانت بڑے خراب ہوتے ہیں، دانت اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ وہاں پہ گوشت بہت کھایا جاتا ہے، تو گوشت کھانے کی وجہ سے لوگوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بڑے بڑے جو افسران ان کے مارے گئے ہیں، بہتری جو ان کی جو کریم ماری گئی، لیڈرشپ جو ماری گئی، سارے دندوں کا علاج کراندے سن، یعنی یہی کھاندے سن دانت، جنہوں نے گوشت یہی کھاندے سن، تو دانت کا علاج کروانے کے بہانے ان کے دانتوں کے اندر پھر انہوں نے چپیں ڈال دیں۔ ڈینٹسٹ جو تھے وہ تھے اسرائیلی، اور وہ وہاں پہ چپیں ڈال رہے تھے، اور جہاں جاتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا کہاں پہ بندہ ہے، تو وہ چپ کے ذریعے نا دنداں چپ لگی ہوندی سی، تو انہوں ویکھ کے مار دیندے۔ یار خدا کی قسم آپ یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتی یار جیدہ جی یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ میں نے یہ پہلی دفعہ آج اپنے کسی ویلاگ میں جاوید صاحب کو ذکر کر رہا ہوں، یعنی برداشت سے باہر ہو گیا ان کی باتیں سن سن کے۔ کبھی یہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ دماغ، یقین کریں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے، یعنی پی ٹی وی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر کیسے لیتے ہیں۔ میں ان سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ میں ان سے زیادہ ذہین یا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن انہی میں نوکل ہے کہ چول میں اور خبر میں فرق مجھے پتہ چلا، یعنی کیسی چول ماری انہوں نے، اخیر چول ماری، اور سننے والا بھی اچھا جی گری جا رہا ہے، وہ ویکھن والا کلپ ہے، وہ بڑا زبردست ہے وہ چیز ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کا ایک اور میری نظر سے ایک اور کلپ گزرا جی۔ عمران خان صاحب غالباً آخری پنڈی کا جلسہ تھا جہاں پہ عمران خان صاحب کی گولیاں لگی ہوئی تھیں اور لنگڑا کر وہ چل رہے تھے، اور وہ اس پروٹیسٹ کے اندر گئے تھے۔ وہاں پہ عمران خان صاحب نے بیٹھ کے سپیچ کی تھی، کھڑے ہو کے نہیں کر پائے تھے، تو بیٹھ کے جب عمران خان نے سپیچ کی تھی، سپیچ میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی تھی وہ یہ تھیں کہ میں ایک چیز کا میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ایک کام میں نہیں کر پایا اپنے دور حکومت میں، اور وہ یہ تھا کہ ظالم کو، جابر کو، طاقتور کو، امیر آدمی کو قانون کے نیچے میں نہیں لا پایا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیب کو آرمی چلاتی تھی، فوج چلاتی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ فوج ہمارے اندر کس طریقے سے گھس چکی ہوئی ہے، پاکستان کے معاشرے میں کس طریقے سے فوج گھس چکی ہوئی ہے کہ اس کی خدا کی پناہ ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس انداز سے فوج ہمارے گھس چکی ہوئی ہے، کس لیول پہ پاکستان کے اندر فوج گھس چکی ہوئی ہے کہ اب اس میں سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آج میں آئی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ کہ اس میں سے نکلنے کا راستہ جو ہے، جس انداز سے پاکستان چلایا جا رہا ہے، جس انداز سے یہاں پہ حکومتیں ہو رہی ہیں، یعنی نیب جیسا ادارہ جو ہے اس پہ فوج کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی تفتیش کرنی ہے، غریب اس نے دیکھنا، اس میں دفاع کہاں سے آ گیا، اس میں دفاع مجھے نہ کہیں نظر نہیں آتا، اور اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے بازو مروڑنے کے لیے، اپنے کام کروانے کے لیے۔ نیب میں صرف جس کی دل کی بازو مروڑی، اس سے اپنا کام کروایا اور آگے چلے گئے، لوگوں کی ننگی فلمیں بنوائیں، لوگوں کی باتیں ریکارڈ کی اور ان کو پکڑا، ان سے اپنے پیسے نکلوائے، اگر جو جس سے پیسے نکلوانے اس سے پیسے نکلوائے، جس سے انہوں نے اپنے کام کروانے اپنے کام کروائے، حکومتیں چینج کروانی وہ کروائیں، پھر آگے بڑھ کے چلے گئے۔ یعنی یہ سارے کے سارے جو اس وقت آپ کو پارلیمنٹ کے اندر لوگ نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے ڈگڈگی پہ چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ پپٹ ہیں، اور ان پپٹ کا آپ کے سامنے جو کردار ہے وہ سارے کا سارا نظر آ رہا ہے۔ میں دوست اپنے سے چیزیں ڈسکس کر رہا تھا، تو باتیں یہ فوج کے بارے میں بات ہوئی، تو اس میں باتوں میں ایک بات میں نے کہا بھئی یہ تو ہم جو ان سے میں نے پوچھا اپنے دوست سے، جس طرح چڑی نے پوچھ دینا میں اپنے دوست نے پوچھ لینا ہونا، ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو فوج ہے، اس کو فوج کا جو ادارہ ہے، یہ سارے کا سارا، یہ سارے اوپر سے یہ خراب ہے، یہ نیچے سے خراب ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس کے ان نے جو گفتگو سے جو بات جو مجھے سمجھ آئی وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ طاقت انجوائے کرتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک طاقت انجوائے کرتے ہیں۔ یہ طاقت اس طرح انجوائے کرتے ہیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں
کہ ہوا ہے اس طرح کہ جی کچھ عرصہ پہلے ایک کرنل صاحب تھے کوئی، تو ان کے کوئی 2 سپاہی تھے، وہ باہر کہیں گھوم رہے تھے، تو گھومتے-گھومتے انہوں نے کسی نہر کے کنارے دیکھا کچھ خواتین جو ہیں وہ کپڑے دھو رہی ہیں۔ تو سپاہیوں نے پکڑ کے، جو فوجی تھے، فوجی سپاہی تھے، انہوں نے خواتین کو چھیڑا۔ اب جب خواتین کو چھیڑا تو ان کے بھائیوں بہنوں نے، محلے والوں نے پکڑ کے ان کو لتر مارے۔ اب وہ سادہ یونیفارم میں نہیں تھے، وہ سادہ کپڑوں میں تھے، ان کو پکڑ کے مارا-مورا۔ وہ انہوں نے گھر آ کے انہوں نے بتایا جی، اپنے افسرس کو بتایا، سی ای او کو بتایا کہ جی جناب سر ہم وہاں سے گزرے تھے تو وہاں انہوں نے ہمیں مارا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، پھڑ لے سارے۔ انہوں نے جناب اپنے فوجی بھیجے، گاڑی بھیجی، اس گاڑی میں اٹھا کے اس کے بھائی کو اور اس خاتون کے بیٹے کو، بھائی کو یا اس کے عزیزوں کو پکڑ کے لائے، اور پھر جو افسر تھا خود اس نے ذاتی طور پہ، جو ان کا سی ای او تھا، اس نے مار مار کے ان کو اپنی سوٹی توڑ دی۔ اب اب یہ جو انہوں نے عمل کیا، اس سے ہوا کیا؟ اس سے میں بتاتا ہوں آپ کو کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ جی ایک تو طاقت وہ افسر انجوائے کر رہا ہے، اور ایک طاقت وہ سپاہی انجوائے کر رہا ہے کہ میں جس کی مرضی ماں بہن کو چھیڑ لوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج پوری کی پوری طاقت انجوائے کر رہی ہے۔ یہ اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا آپ کو جو کرنل نظر آ رہا ہے، وہ بھی اتنی طاقت انجوائے کر رہا ہے۔ نیچے بیٹھا جو سپاہی ہے وہ اپنی بغیرتی کرتا ہے، اور بغیرتی کے اوپر اس کو پھر چاہیے اس کو پکڑ کے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ادارہ ہے، سارے کا سارا کرپشن سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے طاقت انجوائے کر رہے ہیں۔ یعنی ایک خاتون کو آپ نے چھیڑا، اور پھر سی ای او صاحب نے پوچھا بھی نہیں کہ جی جو وہ مار لے وہ آگے سے، وہ جناب سی ای او صاحب فرماتے ہیں کہ جی چھیڑ لیتے کہڑی قیامت آ کے بندے نے کٹنا چاہیے، آ کے ہمیں شکایت کرتے، ہمیں آ کے بتاتے۔ یعنی ان کے بات کرنے کے، ان کی چیزیں کرنے کے، چیزیں اس قسم کی ہیں، جسٹیفیکیشن ان کی اس قسم کی ہیں، صفائیاں اس قسم کی ہیں کہ ہم ہی ہیں جو کچھ بھی ہیں۔ اور یہ وہ طاقت کا ایک جو ایلیمنٹ ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے بارڈر پہ کھڑا ہوا سپاہی بھی انجوائے کر رہا ہے، جو کنٹونمنٹ میں بیٹھا سپاہی ہے وہ بھی انجوائے کر رہا ہے۔ یہ طاقت انجوائے کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائیوں کے علاج ہوتے ہیں، باقی پاکستان میں کسی کا علاج نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے اسٹیٹ کے اندر ایک ایسا گروہ کریٹ کر دیا، 7-8 لاکھ کا ایسا گروہ کریٹ کر دیا ہوا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اوپر قابض ہے۔ یہ سارے کا سارے طاقت انجوائے کرتے ہیں۔ بات میرے کرنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ اب جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے، جو آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں توڑتا جا رہا ہے، یہ آسم نے تو جا کے نہیں توڑ رہا، یہ سیکٹر کمانڈر تو نہیں جا کے توڑ رہا، یہ ایک چین ہے پوری کی پوری جو طاقت انجوائے کرتی ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر قابض ہے۔ یہ بس اتنی سی بات آپ سے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس سے پہلے کہ ہم کو اور گلا ہوں، تو مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔